मग़फ़िरतुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम ने हम पे मोहब्बत की नज़र डाली और हमें फिर मौका दिया और इतने सारे हज़ारों के शहर में से हमें चुन लिया कि हम बैठें, उसकी बातें करें, उसका दीन सीखें, उसको मनाने के तरीके सीखें। रमज़ान से पहले ही ये दो जो सिटिंग्स हैं हमारी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जब भी रमज़ान शुरू होता है तो उससे पहले क्वेश्चन आना शुरू होते हैं और उनका आंसर हम सबको फ़ायदा देगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो सवाल तो कोई एक पूछता है लेकिन उसके लिए फ़ायदा सब के लिए होता है। तो पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आज की बात करेंगे। क्वेश्चन को मैं कोशिश करूँगी कि क्विकली उनको कवर करूँ और उसके बाद और समझ भी आ जाए इंशाल्लाह। अल्लाह की रहमत से आप भी दुआ करें कि जामे जवाब जो है वो पूछने वालों तक पहुँचे और अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में बरकत डाले, क्योंकि दीन सवालों से फैला है। अगर सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्वेश्चन ना करते तो दीन इस तरह से एलेबोरेट ना होता हम तक, वो उसकी तशरीह ना पहुँचती। खुदा न खास्ता कोई डाउट रह जाते हम जैसे आमियों के लिए, हम जैसे उम्मी मुतलिक जाहिलों के लिए कि हमें पता ही ना चलता, तो सहाबा इकराम क्वेश्चन करते थे। तो इसी तरह जो भी बच्चे क्वेश्चन करते हैं बिला वजह नहीं, यानी राइट क्वेश्चन, तो वो इंशाल्लाह उससे सबका फ़ायदा हो जाएगा। जी, जमाई के बारे में पूछा गया है, यानिंग के बारे में, कि जमाई बिला मकसद, जैसे अब रमज़ान में हम बहुत थक जाएंगे तो जमाई अक्सर नमाज में आ जाती है, तो क्या करें, ये क्या गुनाह है, इस पे क्या है, क्या नमाज फासद हो जाती है? तो इसके लिए जो उल्मा ने लिखा है, जो इस पे फतवा है, वो ये है कि नमाज में बिलकसद, यानी आप थके हुए, आपको जमाई आ रही है, आपको पता है, आपने रोकने की कोशिश नहीं की, ना मुंह बंद किया, ना मुंह के आगे बाजू को रखा, और बिलकसद यानी इरादे के साथ जमाई लेना मकरूह तहरीमी है। और खुद आए, यानी बेबस हैं, आपको पता ही नहीं, आप नमाज में इतने मगन है कि जमाई आ गई है, तो उसमें हरज नहीं है, मगर उसको रोकना मुस्तहब है, पसंदीदा है। अगर रोके से भी ना रुके तो वो होंठों को दांतों में दबाए, इस पर भी ना रुके तो दायां या बायां बाजू जो है वो मुंह पर रख ले या अपनी आस्तीन से मुंह को छुपा ले, ठीक है ना, ताकि शैतान जो है वो हमारे मुंह में दाखिल ना हो। तमाम नबियों ने, जितने अम्बिया अलैहिस्सलाम थे, वो इससे महफूज थे, ठीक है ना, इसलिए कि इसमें शैतान की मदाखलत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमाई शैतान की तरफ से है, जब तुम में से किसी को जमाई आए तो जहां तक मुमकिन हो रोके। और इस हदीस को इमाम बुखारी ने सही और मुस्लिम में रवायत किया है। और बाज़ रवायतों में तो इस तरह दर्ज है कि शैतान मुंह में घुस जाता है, यानी जब हम यहाँ करते हैं ना, थके होते हैं, तो पूरा वो खुल जाता है, उसमें शैतान घुस जाता है। और बात हदीस में इस तरह से आता है कि शैतान मोमिन के मुंह को देखकर हंसता है। और उलमा फरमाते हैं कि जमाई में जो मुंह खुल जाता है ना, अगर कभी आप उस वक़्त शीशा देख लें, इतना खौफनाक होता है, टेढ़े मेढ़े, यानी आपका दहाना, मेरा, आपका, सबका। तो जमाई में मुंह जब बंदा खोलता है तो शैतान इसके मुंह में थूक देता है। बाज़ उलमा ने ये भी लिखा है। बाज़ में है कि जब वो का की आवाज़ आती है आ, तो उस आवाज़ पे वो शैतान का कहका है, वो मोमिन का बिगड़ा हुआ मुंह देखकर उसका ठट्ठा और मजाक करता है। और जो बंदे के मुंह में से उस वक्त रतूबत और सलाइवा निकलता है ना, वो उसे शैतान का थूक कहा गया है। यानी इस पर बहुत सख्त सख्त उलमा ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। लिहाजा जमाई को हर हाल में रोकना है। उसकी तरतीब यही है कि जो ही आप थके हुए हों, जो भी हो, जमाई आने लगे तो फौरी तौर पे अपने मुंह को बंद करें और उसे रोकने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा मुंह कोई इतना फालतू थोड़ी है कि शैतान उसमें मटर गश्त करता फिरे, ठीक है ना। फिर किसी ने ये पूछा है कि जिस कपड़े पर किसी जानदार की तस्वीर हो, जैसे आजकल हमारे बच्चों के शर्टों पे यानी कार्टून बने हुए हैं, जानदार चीज़ें बनी हुई हैं, तो क्या तस्वीर वाला शर्ट, कुर्ता, दुपट्टा पहन कर नमाज पढ़ना कैसा है? तो उस पे उलमा का क्या फतवा है? जिस कपड़े पर जानदार की तस्वीर हो उसे पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, और नमाज के अलावा भी ऐसा कपड़ा पहनना नाजायज़ है। और अगर तस्वीर लटकी हुई हो नमाजी के सामने, दाएं बाएं, ये भी मकरूह तहरीमी है। या जिस मसल्ले नमाज पे नमाज पढ़ रहे हैं, सजदा दे रहे हैं, वो भी मकरूह तहरीमी है। अगर पीछे की तरफ तस्वीर पड़ी हुई है तो वो जो है वो मकरूह है, लेकिन सामने दाएं बाएं तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और
غیر جاندار کی تصویر جیسے پینٹنگ سینریز جس میں درخت ہوں پہاڑ دریا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انسانی لیونگ تھنگ کی تصویر نہیں ہونی چاہیے، جانور کی، انسان کی. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ جیسے ہمارا سیل فون ہے اس کے اندر ظاہر تصویروں کا منبع ہے، ہمارے والٹ کے اندر ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے، تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ہمارا نماز پہ اپنی آئی ڈیز کو نکال کے کہیں چھپانا چاہیں گے تو بہت سے لوگ اس میں ان کو گنوا بیٹھیں گے، تو لہٰذا انہوں نے اجازت دی ہے کہ ایز لانگ ہے کہ وہ بند ہے آپ کے والٹ میں اور آپ کی جیب میں ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دائیں بائیں سامنے لٹکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا، کراہت ہے اس میں. اور اس پہ کچھ اور مسائل بھی ہیں کہ اگر کسی نے کوئی شرٹ پہنی ہوئی ہے جس پہ کوئی تصویر ہے جاندار کی، تو اس کے اوپر اگر کوئی بڑی چادر لے لیتا ہے، تصویر چھپ گئی، تو اب نماز مکروہ نہیں ہوگی. لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ نہ پہنے. اور ویسے بھی یہ کام تو نماز کے ہیں نا، تصویروں کا رکھنا. صحیح حدیث میں ارشاد ہے کہ جس گھر میں بھی کتا یا تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا اس کو بعض لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ اب ہمارے پاس ڈالر ہے اس کے اوپر تصویر ہے، کوائنس کے اوپر ہے، تو کیا اس پہ کیا کریں؟ تو اس پہ جو علماء کا فتویٰ ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ انہیں اپنی ظاہر اب ڈالر تو ہر کسی نے رکھنا ہے، روپیز جو بھی کرنسی ہے، اور اس پہ جو تصویریں ہیں ہم حکومت وقت سے تو اس کا مطالبہ نہیں کر سکتے نا، تو لہٰذا اگر وہ آپ کی جیب میں ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، وہ اس سے مستثنا ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہے کہ آپ نے یعنی یہ پوچھا گیا کہ قبرستان میں ہم کہیں جا رہے ہیں یا قبرستان میں ہیں تو وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا تو کیا قبرستان میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بہتر ہے کہ نہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، پوچھا گیا ہے کہ کبھی ہمارے کسی کرسچین فرینڈ کی یا ہندو فرینڈ کی کوئی ڈیتھ ہوتی ہے، ان کی کوئی سیریمنی ہوتی ہے، وہ ہمیں بلاتے ہیں آفس کی طرف سے، ہم وہاں جاتے ہیں، وہاں ہماری نماز کا اگر ٹائم ہو جاتا ہے تو کیا ہم اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کفار کی عبادت خانوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے کہ وہ شیاطین کی جگہ ہیں، وہاں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور بلکہ علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ ان میں جانا بھی ممنوع ہے، کہ کوشش کریں کہ نہ جائیں. مجبوری ہے تو وہاں جا کے نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کنڈولس کریں اور بھاگیں وہاں سے، اور وہاں بیٹھ کے لا حول ولا قوت پڑھتی رہیں یا اذان پڑھتی رہیں. مندر مسجد موبد کسی بھی غیر مسلم کی جو بھی عبادت گاہ ہے اس کو دیکھ کے اذان دل میں پڑھے کہ اللہ کریم جس کو یہ پوج رہے ہیں ہم اس کو نہیں پوج رہے، تو ہی اکبر رب ہے. ٹھیک ہے نا. ویسے بھی آپ سڑک سے گزریں تو آپ کو پتہ ہے جب چرچ وغیرہ مندر کچھ بھی نظر آئے تو آپ اذان پڑھنی چاہیے آپ کو دل میں. ٹھیک ہے نا. اور کس نے پوچھا ہے کہ سجدے یا رکوع میں اگر ہمیں جلدی ہو، وقت تھوڑا ہو، تو کیا ہم 3 تسبیحات سے کام پڑھ سکتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم. بلا ضرورت سجدے یا رکوع میں 3 تسبیحات سے کم پڑھنا. حدیث میں اس کو کیا کہا گیا ہے کہ مرغ کسی ٹھونگ مارنا. کیسے سجدہ کیسے مرغ ٹھونگا مارتا ہے، یہ حدیث میں ہے، جیسے مرغا ایسے کر کے منہ مارتا ہے، ٹھونگ مارتا ہے. اگر اتنا وقت کم ہے کہ آپ کی ایروپلین آپ کی ٹرین نکل جائے گی تو پھر 3 سے کم آپ پڑھ سکتے ہیں. کوشش کریں کہ کم از کم جو 3 ہے نا یہ کم از کم ہے. کسی نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اب ہم رمضان میں روز صلاۃ تسبیح پڑھیں گے تو ہمیں وہ گنتی بھول جاتی ہے تیسرے کلمے کی، تو اس کو کیا کریں؟ صلاۃ تسبیح کا طریقہ بھی پوچھا ہے. ہمارا یوٹیوب پہ اگر آپ صلاۃ تسبیح لکھیں گی تو ہمارا شارٹ کلپ بھی آ جائے گا. بڑا ایزی طریقہ ہے. 4 رکعت نماز نفل ہے، بہت امپورٹنٹ نماز ہے. اگلے پچھلے چھپے ہوئے ظاہر چھوٹے بڑے دانستہ نادانستہ سارے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی تاکید فرمائی تھی، تو لہٰذا ہمیں زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے، ورنہ تو ہمیں ہر روز پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. ورنہ سال میں، مہینے میں، ہفتے میں کوشش کریں. رمضان میں تو ضرور ہی پڑھا کریں نا. ٹھیک ہے. تو اس میں پوچھا گیا ہے کہ طریقہ بالکل سمپل ہے، آپ نے کسی کنفیوژن میں نہیں پڑھنا. حدیث میں 2 طریقے ہیں لیکن میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتی. سیدھی سی بات ہے، 4 رکعت نفل ہیں، سورت فاتحہ کے ساتھ ایک سورت ملانی ہے.
کوئی مخصوص صورت نہیں ہے، آپ پہ ہے آپ کون سی صورت پڑھنا چاہتی ہیں. صرف 4 نفل کا جو ایک مصنون طریقہ ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے. 4 نفل آپ کو پڑھنے آتے ہیں، 2 رکعت کے بعد تشہد بیٹھنا ہے. یہی 4 رکعت ہے، لیکن اس میں تیسرا کلمہ ہر رکعت میں 75 ٹائم پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو پورا کیسے کرنا ہے؟ ہر ایک حرکت پہ آپ نے 10 بار پڑھنا ہے. ہم اینڈ سے شروع کرتے ہیں. ایک سجدے میں بھی 10 بار، سجدوں دونوں کے درمیان بھی 10 بار، اور دوسرے سجدے میں بھی 10 بار. ٹھیک ہے، 10 10 10، دونوں سجدوں میں 10 10 اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی 10، 30 ٹائم ہو گیا. پھر رکوع ہے، یعنی اب ریورس آ رہے ہیں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں. رکوع ہے تو اس میں بھی 10 ٹائم، 40 دفعہ ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ سیدھے کھڑے ہونا ہے، سامنے ہوا، ریورس ہے ہم. پھر 10 بار، 50 بار ہو گیا. پھر آپ نے سورت فاتحہ کے بعد جو سورت ملائی ہے اس کے اینڈ پہ پڑھا ہے رکوع میں جانے سے پہلے، پھر 10 بار. لیکن جب آپ نے ثنا پڑھی ہے، شروع کی ہے نماز، تو 15 بار پڑھنا ہے. صرف ایک بار 15 ٹائم پڑھنا ہے. جب نماز شروع کرنی ہے، جب پہلی رکعت میں کھڑے ہونا ہے تو 15 بار، فاتحہ اور سورت ملا کے 10 بار، رکوع میں 10 بار، سامع اللہ پہ 10 بار، سجدے میں 10 بار، دونوں سجدوں کے درمیان 10 بار، دوسرے سجدے میں 10 بار. سیم آپ دوبارہ کھڑی ہوں گی 15 بار، سورت فاتحہ اور سورت کے بعد 10 بار، رکوع میں 10 بار، سیدھے کھڑے ہو کے 10 بار، دونوں سجدوں اور ان کے درمیان 10 بار، تشہد بیٹھیں گی، پھر کھڑی ہو جائیں گی 15 بار. یعنی 15 سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے، باقی 10 10 ہر ایک ایکشن پہ پڑھنے ہیں. تو بہت ایزی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ ہم تسبیح جو گنتے ہیں تو اگر ہم بھول جائیں، کسی جگہ 15 کی جگہ ہم 10 پڑھ لیں تو اگلی دفعہ 15 پڑھ لیں صورت ملانے کے بعد. یعنی تسبیحات آپ نے 75 ٹائمز ایک اگر رکعت میں پوری کریں گی تو 300 بار ان 4 رکعتوں میں ہو جائے گی. انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے ہاتھ میں کوئی تسبیح کوئی کاؤنٹر رکھ سکتی ہوں؟ جی بالکل نہیں. نماز کے دوران آپ انگلیوں پہ اشاروں سے بھی دبا دبا کے ایک ایک پورے کو نہیں پڑھ سکتی، بلکہ علماء نے اس میں کیا لکھا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے انگلی کو دبانا ہے. ایک انگلی آپ نے دبائی تو اس پہ 3 ہے نا، تو 3 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور پہلی دفعہ جب آپ 15 شروع کریں گی تو پہلی دفعہ پورا تیسرا کلمہ، بیچ میں صرف اب اتنا بھی پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو کافی ہے. پھر آخری بار پورا تیسرا کلمہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اول اور آخر پہ لگا لیں. ٹھیک ہے نا، اور انگلی کو دبا کے آپ اپنے اندر ذہن میں رکھیں، کیونکہ اگر آپ تسبیح پکڑیں گی کاؤنٹر پکڑیں گی تو نماز میں آپ کی توجہ بڑھ جائے گی، اور ایسی نماز اللہ کے ہاں زیادہ احسن طریقے پہ قبولیت اختیار نہیں کرتی جس میں آپ کا مرکز نگاہ کوئی اور ہو. نماز اللہ پاک کو ہمارے سجدے اور تسبیحات اور جھکنا اور اٹھنا نہیں چاہیے، اس کو توجہات چاہیے کہ میرا بندہ کتنے دل کی گہرائی سے میری طرف متوجہ ہے. تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو دبائیں انگلی کو تو آپ کو بالکل یاد رہ جائے گا. قضا نمازوں کے بارے میں کسی نے پوچھا ہے کہ بھئی وہ کیسے پڑھنی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو قضا ہوگی بس وہ فوت ہوگی، اب آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے، لہٰذا صرف نفل پڑھیں، نفلوں کی کثرت کریں. تو وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اپنے امام کو فالو کر رہے ہیں. ہم کیونکہ حنفی مسلک کے ہیں، ہم اپنے امام حضرت امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں. ہمیں ان کو غلط نہیں کہنا، لیکن اپنی برانڈ کے ساتھ رہنا ہے، اور ایک وقت میں ایک ہی برانڈ کے ساتھ رہنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم کیونکہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا ہمیں دوسروں پہ انگلی نہیں اٹھانی. لیکن ہمارے فقہ میں کیا ہے، ہماری نماز جو قضا ہے اسے ادا کرنا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہمارے استاد دیا کرتے تھے اور دیا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی سے $100 ادھار لیا ہے، بارو کیا $100، اور آپ اس کے گھر جاتی ہیں، کبھی تو فروٹ لے جاتی ہیں، کبھی پھول لے جاتی ہیں، کبھی سوٹ لے جاتی ہیں، لیکن اس کا $100 آپ واپس نہیں کر رہی. وہ کہے گا بی بی میرا $100 واپس کرو، یہ تم کیا روز کبھی بریانی کبھی نہاری اٹھائے چلی آتی ہو. تو ایسے ہی نوافل پڑھنا ہے کہ آپ نے جو آپ کی فرض نماز ہے آپ اس کو تو ادا نہیں کر رہی، اور باقی آپ پھولوں کی ٹوکریاں لے لے کے جا رہی ہیں. تو وہ اصل زار واپس کرنی ہے. تو وہ جو آپ کی نماز رہ گئی ہے، انہیں کہا ہے کہ کہاں سے یہ ثابت ہے. غزوہ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں مشرکین کے ساتھ نبرد ازما ہونے کی وجہ سے جاتی رہیں، یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ چلا گیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا، انہوں نے اذان اور اقامت کہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زور کی نماز پڑھی، رات کا وقت ہے،
پھر اقامت کہی تو عصر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی تو مغرب کی پڑھی، پھر اقامت کہی تو عشاء کی پڑھی. اور اس موقع پر کئی دفعہ آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، کیونکہ وہ غزوہ ایک پورے مہینے پہ ٹینشن والا تھا. باہم نبرد ازما جنگ نہیں تھی، لیکن وہ اعصابی کچاؤ تھا. اس کے سامنے 10,000 کا لشکر پڑا ہوا ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ خندق کے اندر مقید ہیں، عورتیں اور بچے پہاڑی کی چوٹی پہ بے آسرا پڑے ہوئے ہیں. تو یہودیوں سے خطرہ ہے جو گھر کے بھیجی ہیں. تو بہت ہی ٹینشن والا وہ ٹائم تھا. تو ایک اور روایت میں ہے کہ امام احمد نے ابن جمع حبیب بن صباح سے روایت کیا ہے کہ غزوہ احباب میں مغرب کی نماز پڑھ کر آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کسی کو معلوم ہے کہ میں نے عصر کی پڑھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں. مؤذن کو حکم فرمایا، یعنی آپ مغرب پڑھ چکے تھے امام کے ساتھ. اس نے اقامت کہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر پڑھی، پھر مغرب کو دہرایا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صاحب ترتیب تھے، کہ ساری نمازیں زندگی بھر آپ نے ترتیب سے پڑھی ہیں. آپ سے بڑا صاحب ترتیب کون ہوگا؟ تو آپ نے اپنی نماز دوبارہ دہرائی عصر کے بعد، یعنی پہلے آپ مغرب امام کے ساتھ پڑھ چکے تھے. طبرانی اور بہقی میں ابن عمر سے روایت ہے کہ جو شخص کسی نماز کو بھول جائے یا اس وقت آئے کہ امام کے ساتھ ہو تو وہ پوری کر لے، سلام امام کے ساتھ پھیر لے، اور پھر یعنی اب جماعت ہو رہی ہے، وہ جماعت تو نہیں، مرد ہے تو چھوڑ سکتا، تو وہ اس نماز کو پورا کرے اور پھر قضا کر لے اپنی پہلے والی نماز. لیکن اگر کوئی سو جائے، کوئی بھول جائے، تو پھر جو یاد آئے تو اس کی قضا کرے. یہ بہقی میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کا قصور نہیں ہے کہ وہ بے سد سویا ہوا تھا یا وہ بھول گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اب ہاں رمضان سے پہلے اپنی قضا نمازوں کو پلیز کیچ اپ کریں، روزوں کو کیچ اپ کریں، تاکہ کلیئر ہو جائے، اپنا آپ کا سارا سیدھا ہو جائے. اور رمضان میں بھی ہر فرض نماز کے ساتھ اس کی فرض قضا ضرور پڑھیں. جیسے آپ فجر پڑھ رہی ہیں تو 2 فرض قضا ضرور پڑھیں، کیونکہ ہر نماز کا اجر 70 گنا یعنی کئی گنا ہے. تو لہٰذا رمضان میں تو فل اپ کرنے کے لیے جتنا بھی ہمارا پچھلا بقایا جاتا ہے، بڑا اچھا موقع ہے. اور ظہر میں 4 فرض قضا ضرور پڑھ لیا کریں. کوشش کریں کہ ہر نماز کے ساتھ ٹھیک ہے نا، اس کی کم از کم آپ فرض قضا جو ہے وہ ضرور 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 ادا کریں. ٹھیک ہے. اور جب بندے کو قضا یاد آئے وہ پڑھ لے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ ساتھ توبہ بھی کرنی ہے، اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے کہ اللہ کریم آئندہ مجھے صاحب ترتیب رکھیے گا. یہ نہیں کہ ہاں قضا ہوئی تھی میں نے پڑھ لی، میں مال گئی تھی، قضا ہوئی تھی میں نے پڑھ، نہیں، ڈٹائی نہیں. اس پہ استغفار. اور یہ نہیں کہ صرف استغفار کر لیں اور نماز نہ پڑھیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. توبہ کرنی ہے، جو نماز ذمے ہے اس کو پڑھنا باقی ہے، اس کو ضرور پڑھنا ہے. یعنی کوئی بندہ گناہ سے باز نہ آئے تو پھر توبہ کہاں کی؟ یعنی جو گناہ ہوا ہے اس کو آپ کمپنسیٹ کریں نا، اور بہت بڑا گناہ ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایسے ہی ہے ایک نماز کا فوت ہونا، جیسے کوئی گھر کا فرد فوت ہو جائے تو جتنی اس پہ بندے کو دکھ ہوتا ہے ویسا دکھ ہو. کیا ہمیں اپنی نماز کے جانے کا کبھی اتنا دکھ ہوا ہے؟ تو اس پہ کتنی توبہ ہمیں چاہیے. تو لہٰذا پلیز اپنی نمازوں کی قضا کی عادت اب بھی آپ نماز کے ساتھ بنا رہے نا، تاکہ رمضان میں آپ کو پھر مشکل نہ ہو. پہلے سے عادت بنی ہوگی نا، ٹیون ان ہوئے ہوں گے تو پھر ایزی ہو جائے گا نا. اب بھی سے عادت بنائیں. کسی نے سجدہ سہو کے بارے میں پوچھا ہے، تو سجدہ سہو کیا ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہو گئے، یعنی مڈل میں بیٹھے نہیں، 4 رکعت نماز تھی. تو پھر سلام، جب آپ دوسرے تشہد میں بیٹھے تو اتحیات پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیر کر آپ نے 2 سجدے کیے اور پھر اتحیات اور درود شریف کو پورا کیا. اور یہ حدیث حسن صحیح میں ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے، ترمذی شریف میں ہے. واجبات نماز میں سے جب کوئی بھول جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو واجب ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر فرائض میں سے کوئی بھول جائے تو پھر نماز دہرانی ہے. یعنی فرض اگر نماز کے فرائض میں سے کوئی چھوٹ جاتا ہے نا تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے نہیں ہوتی، اس کے لیے نماز کو دہرانا ضروری ہے. باقی یہ پوچھا گیا کہ کیا فرض میں ہم سے کوئی فرائض چھوٹیں تو پھر ہم سجدہ سہو کریں، نفل اور سنت کی خیر ہے؟ نہیں، فرض، نفل اور سنت جس میں بھی کوئی بھی آپ سے واجبات چھوٹ جائیں تو آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے. سنت چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا ہے. لیکن اگر فرائض چھوٹیں،
فرائض نماز میں سے کوئی چیز مس ہو جائے تو پھر دوبارہ نماز کو دہرانا ہے۔ مریض کی نماز کے بارے میں کسی نے پوچھا ہے کہ بیمار کیسے نماز پڑھے۔ میں آپ کو حدیث سناتی ہوں۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی سنیں تو پلیز 3 دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کم از کم، تاکہ یہاں سے اٹھے تو جھولیاں بھر کے تو اٹھے نا، یا بیٹھنا رائے گاہ تو نہ جائے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں سوال کیا، ٹھیک ہے۔ فرمایا کھڑے ہو کر پڑھو، یعنی پوچھا میں نماز کیسے پڑھوں؟ اگر استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر، اس کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی کہ اس کی وسعت ہو، ٹھیک ہے، یعنی جتنی آپ میں طاقت ہے۔ ایک اور روایت میں بہیقی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کو تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ تکیے پر نماز پڑھتا ہے، یعنی تکیہ آگے رکھتا ہے اور اس پہ سجدہ کرتا ہے۔ آپ نے اسے پھینک دیا سائڈ پہ۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا نا، نماز پڑھیں سامنے تکیہ رکھا ہے، اس کے اوپر سر رکھ کے سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر اس نے لکڑی آگے رکھ لی، اس پر سجدہ کیا، آپ نے اس کو بھی ہٹا دیا اور فرمایا کہ زمین پر نماز پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو اشارے سے سجدہ اور رکوع کرو۔ اکثر لوگ جو کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں وہ سامنے ٹیبل رکھ لیتے ہیں اور اس پہ سجدہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع کے لیے تھوڑا سا نیچے جھکو اور سجدے کے لیے اور زیادہ جھکو، اشارے سے۔ اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کے قرات کر لی، پھر بیٹھ کے رکوع اور سجدہ بیٹھ کے کیا، یا پوری نماز کھڑے ہو کے پڑھیں یا پوری بیٹھ کے پڑھیں۔ یہ آدھی آدھی پہ یہ فتویٰ مساجد میں لگا ہوا ہے، فقہ حنفی کی مساجد میں، مارکہ مسجد میں بھی لگا ہوا ہے کہ آپ آدھی نماز، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ قیام کر لیا، اس میں آپ سورۃ فاتحہ اور سورہ ملا کے پڑھ لی، پھر آپ بیٹھ کے اور آپ نے رکوع کیا، بیٹھ کے سجدہ کیا، پھر کھڑے ہو گئے۔ نہیں نہیں نہیں، پورا اگر آپ نہیں گھٹنے آپ کے اجازت دیتے، آپ بیٹھیں، پراپر طریقے سے بیٹھ کے نیت کریں، بیٹھ کے آپ یعنی کرسی پہ، صوفے پہ، کاؤچ پہ، فرش پہ، بہتر تو یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھیں۔ یہ کرسیاں کاؤچ تو اب آئے ہیں نا، لیکن بہت مجبوری ہے، نی ریپلیسمنٹ ہوئی ہوئی ہے، نیچے نہیں بیٹھ سکتے تو یہ ڈیفرنٹ سٹوری ہے۔ ادروائز نیچے بیٹھ کے آپ ٹانگیں سامنے بھی کر سکتے ہیں، 2 زانوں میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن زمین پہ بیٹھنا لازمی ہے۔ سجدہ زمین پہ نہ ہو تو تھوڑا سا جھک جائیں، رکوع میں تھوڑا اور سجدے میں زیادہ جھک جائیں، ٹھیک ہے۔ اور سجدہ تلاوت کی ہم بات کر چکے ہیں، دوبارہ کوشچن آیا، ایک ہی سجدہ ہے سجدہ تلاوت میں، سجدہ سہو میں جو ہے وہ 2 سجدے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور رمضان کی آمد ہے، اس کی ہم تھوڑی سی بات آج اور کل کے لیکچر میں ضرور کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ آج گروپ میں ہم نے دعا پوسٹ کی ہے رمضان کے شروع ہونے کی، وہ دعا پلیز آپ سب لوگ ہر روز ابھی سے پڑھیں۔ اور اس دعا کا مقصد کیا ابھی سے پڑھنے کا؟ کہ اللہ پاک ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ۔ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دیجئے، آپ مجھے اس مہینے میں یعنی کے لیے بچا لیجئے اور اس مہینے کی عبادت کو میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ یعنی ہم پہ کوئی ایسی بیماری، کوئی سختی، فیملی میں کوئی ایسا مس ہیپ نہ خدا نخواستہ ہو جائے کہ ہمارے روزے خراب ہو جائیں۔ تو اللہ پاک ہمارے لیے رمضان کو سلامت رکھنا، ہمارے آس پاس ہمارے پیاروں میں خیر رہے، اور یہ ہم پوری توجہ سے، محنت سے، دل لگی سے، کیونکہ پورا سال روزوں کا بیٹا انتظار کرتے ہیں، اور اگر روزے آئے اور کوئی حادثہ ہو جائے، بیرون ملک ہمیں سفر بیک ہوم کرنا پڑ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، یہاں کوئی ہاسپٹلائز ہو جائے، اللہ کریم بلا کی مشقتوں اور مجاہدوں سے بچائیں، یہ دعا بہت ضروری ہے۔ اور چاند دیکھنا رمضان کا، ہر مہینے کا ہی چاند دیکھنا چاہیے، لیکن سنت ہے رمضان کا چاند دیکھنا۔ صحابہ اکرام چاند دیکھا کرتے تھے، ہمارے ہاں سے یہ رسم ہی چلی گئی، یہ سنت ہی مفقود ہو گئی، تو لہٰذا 29 شعبان کو بھی چاند کے لیے آپ باہر نکلیں بچوں کے ساتھ، بیک یارڈ میں کوشش کریں کہ آئیں چاند دیکھتے ہیں سنت کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو ضرور آپ نے کرنا ہے۔ اب روزہ کیا ہے؟ بڑی عمدہ عبادت ہے ہمارے لیے، روزہ آ رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں اس کے لیے قبول کرے۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف رمضان کے روزے رکھتے ہیں، نفلی روزے پورا سال آپ کہتی رہتی ہیں ہم سے نہیں رکھے جاتے۔ تو میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں، آپ اگر ہر منڈے اور پیر کا روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کو زیادہ لگتے ہیں، حالانکہ وہ اعلیٰ ترین
درجہ ہے کہ ہر ہفتے 2 روزے رکھنا، آپ کی صحت بھی اچھی رہتی ہے، اور پھر ان دونوں دنوں میں ہمارے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہم روزے سے ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ نہیں رکھ سکتے تو مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کریں، جب فل مون ہوتا ہے ہم اتنا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یام ابیس کا، تو اس میں رکھ لیا کریں۔ چلیں پھر بھی نہیں رکھ سکتے تو اس آپ کی تسلی کے لیے میں آپ کو ایک بات سنا دیتی ہوں کہ عمر آبدی ایک بہت بڑے امام وقت ہیں، انہوں نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی طرف خط لکھا، اور انہیں فرمایا کہ گوشہ نشینی اور عبادت گزاری کی طرف آپ آئیں، اور یہ آپ نے جو علمی اجتماع لگائے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث اور فقہ بیان کر رہے ہیں، یعنی حضرت امام مالک کو لکھا، تو ان سے تھوڑا باز آئیں، گوشہ نشین ہو جائیں، اکیلے میں عبادت کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اب امام مالک نے انہیں جواب کیا دیا، اس جواب کو آپ نے ذرا دھیان سے سننا ہے۔ امام مالک نے ان کو لکھا، اللہ تعالیٰ نے رزق کی طرح اعمال بھی تقسیم کیے ہیں۔ کسی آدمی کی طبیعت نماز میں زیادہ لگتی ہے، یعنی وہ نفل پڑھتا ہے، صلاۃ تسبیح پڑھتا ہے، لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے رزق اللہ پاک بانٹتے ہیں، کسی کے پاس تھوڑا، کسی کے پاس زیادہ، ٹھیک ہے، کسی کے پاس گولڈ اتنا زیادہ ہے، کسی کے پاس کیش، کسی کے پاس زمینیں اتنی زیادہ ہے، کسی کے پاس گھر اتنے زیادہ، یعنی تقسیم ہے نا، میرے سونے رب کی وہ بے نیاز رب ہے۔ تو حضرت امام مالک نے کیسے لکھا، ذرا دھیان سے سنیے گے، اس میں سب کو موتی ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی طرح اعمال بھی تقسیم کیے ہیں۔ کسی آدمی کی طبیعت نماز میں لگتی ہے، روزے میں نہیں لگتی۔ کوئی آدمی صدقہ خوب خوب کرتا ہے لیکن روزے اتنے نہیں رکھتا۔ کوئی جہاد میں خوش رہتا ہے لیکن نمازیں اتنی نہیں پڑھتا، یعنی فرض تو پڑھتا ہے، یہ نفلی باتوں کی بات ہو رہی ہے۔ علم کو پھیلانا اور اس کی تعلیم دینا انسان کے بہترین اعمال میں سے ہے، اور اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے میرے حصے میں لکھا ہے میں اس پر خوش ہوں۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرا عمل آپ کے عمل سے کم تر ہے۔ مجھے امید ہے ہم دونوں ہی نیکی اور بھلائی پر ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر خوش رہنا چاہیے۔ تو اس لیے پریشانی کی بات نہیں ہے، کیا پتا آپ روزے زیادہ نفلی نہ رکھ پاتی ہوں لیکن آپ راتوں کو لمبے قیام کرتی ہوں، لمبے سجدے، ایک ایک رکعت میں سورۃ یاسین، سورۃ کاف پڑھنے والی ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ تو آپ کے اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، لہٰذا پریشان نہیں ہونا۔ جس چیز میں جو آپ کے حصے کا رزق ہے نا نوافل میں، اس میں خوب خوب آگے بڑھ جائیں، لیکن روزہ رکھتے ہوئے یہ ضرور سوچنا ہے کہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھ لینی ہے۔ پورا دن ٹی وی دیکھا اور گپیں ماری واٹس ایپ پہ اور کہا کہ ہم روزے سے ہیں، نہیں، پورا روزہ یہ ایک عمدہ عبادت ہے نا۔ اور صحیح مسلم بخاری میں ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہر دعا عرشوں پہ جا رہی ہے، قبولیت کی مہریں لگ رہی ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایسا مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ ہم زندہ ہیں۔ کتنے ہمارے پیارے زمین اوڑھ کے سو گئے اس سال میں، ہم زندہ ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ کتنا شکر واجب ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے رمضان تک پہنچایا ہوا ہے، اس کی کتنی مہربانی ہے۔ روز شکرانے کے نفل پڑھا کریں کہ اللہ سنے رمضان اتنے قریب آ گئے، تیری مہربانی، تو نے ہمیں صحت تندرستی کے ساتھ سلامت رکھا ہوا ہے، ہم کہیں ہاسپٹل میں نہیں پڑے ہوئے، کہیں وینٹیلیٹر پہ نہیں ہے، کہیں، اللہ پاک آپ کی کتنی کتنی مہربانی ہے۔ یا ہمارا پیارا بھی اگر ہوتا ہے تو وہ ایک بندہ نہیں ہوتا مریض، اس کے ساتھ 100 فیملی کے افراد کم از کم جڑے ہوتے ہیں، یا جنہوں نے اپنے پیارے کھوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ترمذی شریف ابن ماجہ میں ہے جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور منادی والا پکارتا ہے، اے خیر کے طلب کرنے والے متوجہ ہو، اے شر کے چاہنے والے باز رہ۔ اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور ہر رات میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک بنچ آف دا پیپل ان کو دوزخ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان بابرکت مہینہ ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، یہ فرض روزے ہیں، اس میں ہمیں محروم نہیں رہنا۔ اس میں تو ایک رات آئے گی جو ہزاروں مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، لہٰذا اس کی پہلی رات کی آج ہم بات کریں گے، کیونکہ پہلی رات جب تازے تازے شیاطین کو جکڑا ہے، ہم نے تو چاند دیکھنا ہے۔ آپ نے بالکل نہیں بھولنا پلیز، اس دن بھی ہم ریمائنڈر انشاءاللہ بھیجیں گے کہ آپ نے کیا کیا اعمال کرنے ہیں، آپ کو ریٹرن بھی بھیجیں گے۔ لیکن اس وقت آپ لوگ اتنے ماشاءاللہ بھلے لوگ بیٹھے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو ضرور دہراؤں کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے، تاکہ ہمیں ریمائنڈر ملے، اور وہ بہن بھائی جو ہمارے دور ہیں، جن تک رسائی صرف یوٹیوب کی وجہ سے ہے یا آڈیو کی وجہ سے ہے، ان کو بھی پتہ چلے، وہ ابھی سے تیار ہو جائیں۔ اور روزے جو بھی آڈیوز آئیں گی ہر روز انشاءاللہ، تو اس میں کیا ہے، اپنے مقامی وقت کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے۔ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو اس کے مطابق آپ نے اعمال کرنے ہیں، اور انشاءاللہ دعائیں یاد کر لیں، سحری کی، افطاری کی، عشروں کی دعائیں ساتھ ساتھ ہم پوسٹ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن پھر بھی کوشش کریں، تو سب سے پہلے تو جب مغرب ہوگی تو ہم نے فوری طور پہ مغرب سے ذرا پہلے ہی ہم باہر نکل جائیں گے، اگر بارش نہیں ہوگی، سنو نہیں ہوگی، تو ہم کیا کریں گے، ہم کہیں گے کہ چلو چاند دیکھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ چاند نظر نہیں بھی آئے گا، آئی نو، ٹھیک ہے نا ہم جیسوں کو تو سامنے پڑی چیز نظر نہیں آتی۔ کوئی ہم سے کہے کہ دیکھو لیونگ روم میں کوئی صوفے پہ بیٹھا ہے، اس کو بلا لاؤ، تو ہم کرسی پہ دیکھتے ہی نہیں، صوفے پہ دیکھ کیا کہتے ہیں، نہیں وہ صوفے پہ تو کوئی نہیں بیٹھا ہوا، ہم تو ایسے ہیں شہزادے قسم کے، تو لہٰذا نظر نہ بھی آئے تو آپ دعائیں خوب 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 مانگیے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، کھلے آسمان کے نیچے دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، جبکہ مومن ایک سنت کو پورا کرنے کی نیت سے باہر کھڑا ہو، تو کیا ہی اس میں اللہ پاک کی رحمتیں ہوں گی۔ یعنی ہم باہر کھڑے ہیں، کس لیے کھڑے ہیں؟ سنت کو پورا کرنے کے لیے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، نئے چاند کی دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم پوسٹ بھی کریں گے، لیکن آپ نے نئے چاند دیکھنا ہے، اور جو بھی اعمال کرنے ہیں آپ نے پہلی رات یہ نیت کر لینی ہے کہ اللہ کریم، میں پوری امت کی نیت سے سارے اعمال کر رہی ہوں، جو ان اعمال کو نہیں کر پا رہا، اللہ کریم میں اس کی طرف سے بھی کر رہی ہوں۔ اللہ کریم جتنے جن و انس ہیں، میرا ہر عمل ہر ایک ذی روح کی طرف سے قبول کریں، زندوں مردوں کی طرف سے قبول کریں، جو موجود ہیں اور یہ قیامت تک آنے والے ہیں ان کی طرف سے قبول فرما لیں، جتنے آئے، جتنے آ رہے ہیں، جتنے آئیں گے، ان سب کی، یعنی امت مسلمہ کی نیت سے آپ نے ہر عمل کرنا ہے، چاند کی دعا پڑھنی ہے، پہلی رات 2 توبہ کی نفل ایسے توجہ والے پڑھنے، ابھی سے پڑھنے شروع کر دیں کہ اللہ کریم رمضان کے آنے سے پہلے ہمارا ہر گناہ معاف کر دیں، ہمیں بالکل پاک صاف مصفہ کر کے رمضان میں داخل کریں، تاکہ ہم جو عبادت کریں وہ عرش مولا تک قبولیت کی مہریں لگوا کے آئے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اور سورۃ قدر، یہ سورۃ قدر کا بڑا تعلق ہے رمضان کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیلۃ القدر اسی میں آتی ہے نا، جو بھی رات ہو، بلکہ اس کو تو ہر رات 21 بار پڑھنے کا آپ اہتمام ضرور کریں، نمازوں میں پڑھا کریں، ایک رکعت میں 7 بار پڑھ لی، 11 بار پڑھ لی، سورۃ قدر کو ضرور بہت زیادہ، یہ لا علاج بیماریوں کے لیے، مالی خوشحالیوں کے لیے بہترین ورد ہے، اور رمضان کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے۔ سورۃ قدر آپ نے پہلی رات اپنی روزی کی برکت کے لیے نازل ہوتی ہے، روزی آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور رزق کی برسات، بجٹ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں، تو 21 بات پہلی رات کو سورۃ قدر کو ضرور پڑھنے کا اہتمام کریں۔ مغرب کے بعد رات شروع ہو جائے گی، لوگ پوچھتے ہیں اکثر فون کر کے کب سے، عشاء کے بعد؟ نہیں، مغرب کے بعد، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس مغرب اور عشاء کے تک ٹائم ہوگا نا، 10 بجے تک اگر عشاء ہوگی، 10:15 تک، تو آپ کے پاس خاصا ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ اس دن تو افطاری بھی نہیں ہے، پہلے روزے کے دن، اس دن تو صرف آپ نے کیا کرنا ہے، ڈنر کو ارلی کرنا ہے مغرب سے پہلے، اور بیٹھ جانا ہے جائے نماز پہ چاند دیکھنے کے بعد، نئے چاند کی دعا 21 دفعہ سورۃ قدر، اور اس کا جو طریقہ میں آپ کو بتایا کرتی ہوں آسان والا، وہ کیا ہے، آپ کبھی نہیں بھولیں گے کہ آپ مغرب کے نفلوں میں 11 بار 7 بار سورۃ قدر پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور رمضان کی پہلی رات سورۃ فتح پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، اللہ کریم پورا مہینہ بہت برکتوں اور عبادت کی توفیق دیتے ہیں، یہ بزرگ اس کو کرتے رہیں، آپ زیادہ تعداد میں پڑھتے رہیں، آپ ایک دفعہ کم از کم ضرور سورۃ فتح پڑھیے گا، اور انشاءاللہ اس کی بہت بہت آپ کو تاثیر ملے گی۔ اور سورۃ کوثر کا عمل آپ نے نہیں بھولنا، ہر رمضان میں ہم کرتے ہیں، اور پورا سال ماشاءاللہ سے موجیں کرتے ہیں، اس کی عطاؤں کی موجیں کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے
پہلی رات 313 بار سورت کوثر بما تسمیہ، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. یعنی درود شریف تو ہر عمل کے شروع اور آخر میں آپ نے پڑھنا ہی ہے نا. اب ہم اتنے تو بڑے ہو گئے، ہمیں یہ پتہ ہے نا کہ درود شریف ہم پڑھتے ہیں، لیکن پہلی رات جو عمل ہم نے کرنا ہے وہ سورت کوثر کا، وہ ہر عشرے کے شروع میں ہم نے کرنا ہے. پھر 11ویں، پھر 10ویں اور 11ویں رات کریں گے، پھر 20ویں اور 21ویں رات کریں گے، 27ویں رات کریں گے، عید کے دن کریں گے. لیکن ہم ساتھ ساتھ آپ کو یاد کرائیں گے 313 کا عمل. یہ 313 ہی کیوں پوچھا جاتا ہے؟ یہ بدری عمل ہے، یہ بدری کبرا عمل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 313 تعداد جو ہے روایات میں آتی ہے اصحاب بدر کی، بدر کے میدان والوں کی، تو ان کے ساتھ اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، اس لیے 313 بار پڑھنے کو کہا جاتا ہے. اور یہ مجرب ہے، ہمارے شیخ نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ سے ہم سارے گروپس عرصے سے کر رہے ہیں. آپ اسے ضرور کیجیے گا، کوشش کریں کہ اس کو روز پڑھا کریں، لیکن کم از کم پہلی رات اس عمل کو آپ ضرور کیجیے گا، تاکہ وہ پورا پیکج جو ہے نا رمضان کا، ساتھ ساتھ ہر عشرے کے شروع میں آپ اس کو پڑھ لیں. اور پھر پہلی رات اور آپ نے کیا کرنا ہے، سورت جمعہ کی آیت نمبر 4، مجھے تو یہ بڑی پسند ہے، آپ اسے ضرور پڑھیے گا. سورت جمعہ آیت 28واں پارہ آیت نمبر 4، اس کو 113 دفعہ پڑھیں. اور یہ اللہ کے فضل کے حصول کا وہ ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. سبحان اللہ. اس آیت کو آپ 113 بار پڑھ لیجیے گا. یہ چھوٹے سے عمل ہے، دیکھنے میں آپ کو لمبے لگ رہے ہیں. یہ مغرب سے عشاء تک یہ آرام سے آپ ان کو بڑے مزے سے کریں، تاکہ آپ کا یہ کیا ہے، اناگوریشن، افتتاح تک کاٹ رہی ہیں آپ رمضان کا، ٹھیک ہے نا. لہٰذا وہ یعنی جو پہلا عمل ہے نا، پہلا عمل وہ انشاءاللہ اگر اچھا ہوگا نا، اگر اچھا ہوگا تو اللہ کریم انشاءاللہ العزیز آگے پورا مہینہ بہت احسن طریقے سے گزاریں گے. تو مجھے پتہ ہے آپ یہ عمل نہیں بھولیں گی، بالکل نہیں بھولیں گی. اور سورت کوثر کا عمل جو ہے آپ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پورا رمضان ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے. کچھ لوگ جب یہ لیکچر سنتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے گروپ میں کیسے آیا جا سکتا ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ فون نمبر کے ذریعے. اور پچھلے کچھ عرصے سے 3 دعائیں ایسی ہیں ہمارے شیخ کی، آپ انہیں سنتے ہوں گی، سید سرفراز شاہ صاحب، ان کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں جن میں اسم اعظم کی نشاندہی ہے. اور وہ دعائیں میں پچھلے کچھ عرصے سے پڑھتی رہی. میری بہت پیاری ساتھی نے اس طرف میری توجہ دلائی. اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت ڈالے، ان کی نسلوں کو آباد شاد رکھے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی توجہ دلاتا ہے تو بندہ ویسے تو مقدر میں جب ہوتا ہے تو پھر ہی ہوتا ہے. تو وہ دعائیں میں چاہتی تھی کہ آپ ہر نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں، ضرور پڑھا کریں انشاءاللہ. ایک دعا ہم نے کل گروپ پہ پوسٹ کی تھی، آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے سنا ہوگا. میں اکثر نماز دعا سے پہلے اس کو کافی دنوں سے پڑھ رہی تھی. یا اللہ انت اللہ بلا واللہ انت اللہ لا الہ الا اللہ انت اللہ اللہ واللہ واللہ والناہ لا الہ الا اللہ. اقض ان الدین، یہ غنی جو ہے نا، غنی نہیں، ان الدین، اللہ ہمارا قرض ادا کرتے، ٹھیک ہے نا. اقض ان الدین، یہ اس کی ہم نے کریکشن کی ہے، انشاءاللہ کل پوسٹ کریں گے. و رزقنی بعد الدین، ٹھیک ہے، ورزقنی بعد الدین، یہ دعا ہے. یہ ہم نے گروپ پہ کل پوسٹ کی ہے، پھر پوسٹ کر دیں گے. ابھی میں کہہ بھی دیتی ہوں بچیوں کو کہ وہ اسکرین شیئر، اگر میں سعدیہ جی سے کہوں گی کہ بیٹا اگر آپ موجود ہو تو اسکرین شیئر کر دیں، کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ اس کا پکچر لے سکے اس دعا کی نا. یہ کریکشن والی ہے، اقض ان الدین ورزقنی بعد الدین. یہ دعا میں آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہ رہی تھی. بہت رائیں کھلی ہیں زندگی کی، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی کھلیں گی، کیونکہ یہ تو فیض عام ہے نا کہ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے جو بھی بات پہنچانا چاہتا ہے بندوں تک، اور وہ پہنچا دیتا ہے. ایک وہ دعا ہے جو میں نے پرسنلی آپ سب لوگوں کو بھیجی تھی، اس کی صرف اردو ٹرانسلیشن ہی اویلیبل تھی. اور اس دعا کو جب سے پڑھنا شروع کیا ہے، جس نے پڑھنا شروع کیا ہے، اللہ کریم نے بہت خیر کے دروازے، اور میں خود مجرب ہے میری، میں اسے ہر نماز کے بعد نہیں بھولتی. میں نے اس کی یعنی پکچر لی ہوئی ہے، اور میں اس کو اسکرین شاٹ رکھا ہوا ہے،
اور ہر نماز کے بعد سیل فون تو بندے کے پاس ہوتا ہے اور میں اسے پڑھ لیتی ہوں. وہ آپ نے اکثر مجھ سے سنی ہوگی. وہ دعا بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کو بھی ہم شیئر کیسے کریں گے، کیونکہ وہ اسکرین شاٹ جو لیا گیا ہے وہ 2 طرح سے لیا گیا ہے. بہرحال وہ دونوں آپ کو میں سعدیہ جی سے کہتی ہوں کہ وہ آپ تک شیئر کر دیں. اور وہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے. میں چاہتی تھی کہ آپ کو رمضان کا یہ تحفہ ضرور ملے اور آپ ہر نماز کے بعد اس کا پکچر لے لیں اور آپ اس کو پلیز پڑھا کریں. یہ اردو میں ہے اور اس کی بڑی تاثیر ہے انشاءاللہ. سعدیہ کو اگر مل گئی ہے، آدھی ملی ہے جی بیٹا، میں آدھی اور بھیجتی ہوں آپ کو انشاءاللہ. سوری. تو یہ دو طرح سے ہے. ویسے ہم علیحدہ سے بھی آپ کو بھیج بھی سکتے ہیں، گروپ پہ بھی پوسٹ کر سکتے ہیں. میں احتیاطاً ان لوگوں کے لیے جو اب موجود ہیں ان کے لیے کہہ رہی ہوں. بڑی خوبصورت ہے. میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے کرنا ہے. اے اللہ، اے پوشیدہ چیزوں کے جاننے والے، اے وہ ذات کہ جس کی قدرت سے آسمان بنائے گئے، اے وہ ذات کہ جس کی قدرت سے زمین بچھائی گئی، اے وہ ذات کہ جس کے نور جلال سے سورج اور چاند روشن پر نور ہیں، اے وہ ذات کہ جس کی توجہ ہر پاک ایماندار نفس کی طرف ہوتی ہے، اے وہ جو ترساں اور ہراساں لوگوں کے خواب کو تسکین دینے والی ہے، اے وہ ذات کہ جس کے یہاں مخلوق کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں، اے وہ ذات کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو غلامی کی ذلت سے نجات دی، اے وہ ذات کہ جس کا کوئی دربان ہے کہ اس کو پکارا جائے، نہ اس کے علاوہ کوئی رب ہے کہ جس سے دعا کی جائے، جس کا کرم اور فضل باوجود کثرت حاجتوں کے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ اپنی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر نازل فرمائیں اور مجھے میری مراد عطا کر دیں. یہاں آپ نے اپنی دعا ذہن میں رکھنی ہے. اور مجھے میری مراد عطا فرما دیں. بے شک بلا شبہ حقیقت میں ہر چیز آپ ہی کے قابو میں ہے. یہ 2 دعائیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، اسم اعظم کے ساتھ ہیں. یہ آپ انہیں عادت بنائیں. تیسری دعا پہ ہماری بچیاں کام کر رہی ہیں، ٹرانسلیشنز کا وہ مختلف ورژن ہے اس کے، اور انشاءاللہ 1-2 دن میں وہ بھی آپ تک پہنچ جائے گی. یہ 3 دعائیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 ان کی پکچر لے لیں اور ہر نماز کے بعد پلیز انہیں پڑھیں. زندگی بڑی سہل آسان سبک رفتار انشاءاللہ اس کی رحمت سے ہو جائے گی. تیسری دعا کے بارے میں وہ کون سی ہے؟ وہ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اکٹھے کر کے وہ دعا مانگی اور صحابہ اکرام کو سکھائی بھی تھی. اس میں بھی بہت 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 خیر ہے انشاءاللہ لذیذ. تو آپ یہ ضرور کیجئے گا. ایک اور چیز میرے ذہن میں تھی کہ میرے پاس ایک بک ہے ہمارے شیخ کی ہے، اویلیبل پاکستان سے تو ہے، یہاں کا پتہ نہیں، کسی پیارے نے مجھے ہدیہ کی تھی کچھ سال پہلے. 30 روزے 30 عبادتیں. اس میں ہر روز کے روزے کی عبادتیں درج ہیں. کوئی ایسا بندہ جو ان پہ عمل کرنا چاہے صرف وہی لے، کیونکہ یہ ہر سال اسی کے پاس جاتی ہے جو اس پہ عمل کرتا ہے انشاءاللہ. میرا یقین اور گمان ہے اگر کسی کو اس پہ عمل کرنا ہے، اس کے اوپر روز کی ہر نماز کے بعد کی کون سے اذکار ہیں، کون سے ذکر ہیں، زیادہ لمبے چوڑے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ وہ کرنا چاہیں تو مجھ سے آپ وہ لے سکتی ہیں. پھر آپ نے مجھے ریٹرن کرنی ہے. یہ کتاب ایسی ہے کہ ہر سال کسی کے پاس جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ واپس آتی ہے. اللہ پاک لانے، خریدنے، پہنچانے والے کو، لے جانے والے کو، جو بھی ذریعہ بنا سب کو انشاءاللہ اجر عظیم عطا فرمائے اور خیر اور برکتوں سے نوازے. تو رمضان کے مہینے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ابھی سے ہم نے اپنے گھر کی ساری کلیننگ، اپنی ڈاکٹرز اپوائنٹمنٹ، اپنی جتنی بھی ویکسینیشنز ہیں وہ ساری آپ لگوا لیں. رمضان میں پلیز آپ نے ویکسینیشن کے لیے نہیں جانا کیونکہ اس کے ساتھ بخار ہوتا ہے، تھکن ہوتی ہے. اب تو 45 اینڈ اوور کا اسکیجول بھی آ گیا نا. اپنے قریبی کمیونٹی سینٹر سے ٹول فری نمبر سے آپ کانٹیکٹ کریں، آن لائن جا کے بک کرائیں اور پلیز آپ ایک شاٹ لگوا لیں. دوسرا شاٹ تو پھر کافی ویکس کے بعد ہے، جون جولائی میں آئے گا جب تک روزے ختم ہو جائیں گے. تو پلیز پہلی پریورٹی آپ نے کیا کرنی ہے؟ آپ نے اپنی ویکسین ڈن کریں. ٹھیک ہے؟ ڈاکٹرز کے پاس جتنی آپ کی میڈیکیشن کی ریفلز ہیں وہ پلیز آپ فون پہ جو کچھ بھی پک اپ کرنا ہے آپ ان کو کر لیں. اپنے اگر آپ کے کچھ ٹیسٹ ڈیو ہیں، بلڈ ورک وہ آپ کروا لیں. یہ فالتو کے کام آپ نے نہیں، اللہ نہ کرے کہ کوئی اچانک کی ضرورت پڑے، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا. یہ آپ ریڈی کر کے رکھیں. اس کے علاوہ لمبی چوڑی کوکنگ کے چکر میں آپ نے نہیں پڑنا. صبح میں جتنی دیر میں آپ
लंबे लंबे बालदार लाचा पराठे बनाएंगी, उतनी देर में आप 2-4 नफल फालतू तहज्जुद के पढ़ सकती हैं, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कहती कि अपने बच्चों को पराठे ना खिलाएं, लेकिन पहले से बना के फ्रीज कर लें, फ्रिज में रख लें, कुछ कर लें, जो भी रोटी पराठा जो उन्होंने खाना है, कबाब वगैरह ऐसी चीज़ों पे, क्योंकि वो इबादत का टाइम है। और अगर आपके बच्चे कहते हैं कि नहीं हमने ताज़ा ताज़ा थूक चढ़ा हुआ पराठा खाना है, तो प्लीज़ फिर जिक्र से ज़बान को तार रखें जब भी, क्योंकि वो आपकी नफली इबादत है। जितनी देर आप किचन में हैं आप जिक्र कर रही हैं। और थारो क्लीनिंग जो भी आपने करनी है, अब तो खैर अल्लाह पाक ने मोतकिफ कर दिया। पहले तो ये होता था कि रमज़ान में फिर ईदों पे लोगों ने आना जाना है तो घर गंदे हैं, लेकिन फरिश्तों ने तो आना जाना है ना। ये नहीं कि किसी ने आना नहीं है तो जहाँ चीज़ें पड़ी हैं पड़ी नहीं। तो प्लीज़ ये आपके पास जो एक वीक है, इसमें आप अपनी क्लाजेट, अपने घर को ऑर्गेनाइज, अपने जूते, सर्दियों की जैकेटें, जो लॉन्ग कोट्स, लॉन्ग शूज़ वगैरह हैं, स्नो शूज़ हैं, उनको साइड पे कर लें ताकि घर ऑर्गेनाइज हो जाए। फरिश्तों की जमातें उतरती हैं तो हमारे घर को बहुत ऑर्गेनाइज होना चाहिए। शामी कबाब वगैरह जो भी आपने, पफ पेस्ट्रीज, समोसा जो भी करना है वो प्लीज़ आप बना के, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 2 टब दही बड़े बना के फ्रीज़ कर दें। प्लीज़ अपने बच्चों को हमने तेल नहीं पिलाना। कोशिश करें कि हेल्दी चीज़ें आप जो वैलेंटाइन बना सकती हैं, चटनियाँ वगैरह, जो कुछ भी आपने बनाना है। हर घर का एक अपना सेटअप है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई फार्मूला नहीं है। जो मेरे घर वाले खाते हैं वो आप वाले नहीं खाते, हर एक का डिफरेंट है ना, डिफरेंट है। लिहाजा इसके ऊपर मैं कोई आपको फार्मूला तो नहीं बता रही, लेकिन कोशिश करें प्लीज़ कि रमज़ान में आपने इस तरह के कोई काम, मिलनियाँ मलानियाँ, गुफ्तगू, लोगों से फ़ोन करना, मैसेजेस करना, बिला वजह के सवाल जवाब करना, लंबी ऑडियोज़ भेजना, प्लीज़ खुद भी करें और दूसरों को भी इबादत करने दें। पूरा साल 11 महीने हमने जो दीन सीखा, लेक्चर रोज़ के रोज़ होते रहे। इस पैंडेमिक को अल्लाह पाक खैरियत आफियत से ले जाए और इसका भला करे कि इसने हमें इतने लेक्चर सुनवा दिए कि अब तो आपका दिल ही नहीं चाहता होगा क्लास में आने को, कि ये क्या कि रोज़ क्या है, बातें ही हो रही हैं मुस्तकिल। तो प्लीज़ ये महीना अमाल करने का है। बातें बहुत हो गई, बहुत अज़कार सुन लिए, सब कुछ बहुत हो गया, इट्स इनफ। अब आपने क्या करना है, आपने अमल का टाइम है, ये महीना अमल का है। तो क्लास का स्केड्यूल हमने चेंज किया है कि हम लोग 3 to 3:30 क्लास होगी। आधा घंटा बहुत काफ़ी है आपके सीखने के लिए, और 30 to 40 मिनट्स इसलिए कि समटाइम दुआ में थोड़ा टाइम निकल जाता है। जो कोई क्लास उस दौरान छोड़ना भी चाहे तो छोड़ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मजबूरी हो। 3 से इस वक्त इस दफ़ा इसलिए रखी है, एक तो हमारे शेख का लाइव लेक्चर भी आता है, फिर जोर का टाइम भी होता है, और जो हमारी शहजादियाँ रानियाँ जो पूरी रात जागती हैं तो वो ज़रा सही तरह से अपनी नींद पूरी करें। इस वक्त उनके चेहरों पे ऐसी खुशी होगी ना, वरना इन्हें बेचारियों को 11:30 बजे हर साल जागना पड़ता है। तो 3 to 3:30। और जो हमारी किड्स की क्लास है, यूथ की इंग्लिश की क्लास है, जो सादिया शाम लेती हैं, वो जो है सैटरडे को ही हुआ करेगी, संडे की बजाय सैटरडे को। इस सैटरडे को हम इस स्केड्यूल पे अमल करेंगे, यानी 2:30 to 3 यूथ की क्लास होगी सैटरडे को, फिर ऐसे ही इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी सैटरडे को। और उसके फ़ौरन बाद फिर हमारी क्लास उर्दू की शुरू हो जाएगी, वो 3 to 3:30 होगी, यानी 2:30 से 3 बजे तक यूथ की क्लास होगी सैटरडे को, कमिंग सैटरडे को इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। और फिर 3 से 3:30 तक हमारी क्लास होगी, ताकि हम एक नेट प्रैक्टिस कर लें। ट्यूसडे को अगर रोज़ा होता है तो ट्यूसडे को 3 से 3:30 तक इंशाल्लाह क्लास होगी। रोज़ की रोज़ क्लास यूट्यूब पे पोस्ट होगी इंशाल्लाह बिज़निल्लाह, और उसमें रोज़ की दिन की इबादतें जो हैं, जो अमाल हैं, वो भी बताए जाएंगे। और कोई खैर के बोल, अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक खैर के बोल इंशाल्लाह अता फरमाएं और बरकत डालें, और इस अमल को जो हमने नियत की है इसको कबूल कर लें, ठीक है ना। अल्लाह पाक आप सब लोगों को, आपकी फैमिलीज़ को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, ईमान को सलामत रखें, और बहुत ज़्यादा इबादत ज़िक्र करने की तौफीक अता फरमाएं। और जो जज्बा है आपका, जो प्लान है, अल्लाह करीम उनमें रंग भरे इंशाल्लाह। खुश रखें, आप लोगों को आबाद रखें। आज हमारी बच्ची कुरातुलैन जो हैं वो दुआ कराएंगी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेटा आ जाइए और आप दुआ कराइए इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मग़फ़िरतुहू बेटा जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. اللهم إنا نسألك من خير. یا اللہ، یا رب العزت، یا رب الکریم، ہم آپ سے تمام خیر اور تمام بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کریم، یہاں پر جو ہم سب جمع ہوئے، ہماری استاذہ نے جو ہمیں بہترین موتی دیے رمضان کے حوالے سے، اور بہت سارے جو سوالات کے جواب دیے اللہ کریم، اور ہم سب کے اندر جو ایک ولولہ، ایک جوش پیدا کیا ہماری پیاری استاذہ نے، اللہ کریم ان ہماری استاذہ کی طرف سے، تمام حاضرین محفل کی طرف سے اس عمل کو منظور اور مقبول فرمائیے اپنی بارگاہ میں، اور ہمیں رمضان کے لیے اللہ کریم سلامت رکھیے، رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھیے اللہ کریم۔ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں اللہ کریم، رمضان کی برکتیں، رحمتوں سے، عافیتوں سے یا اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے اللہ کریم، اور جو کچھ ہماری پیاری استاذہ نے جو نور تقسیم کیا ہے اللہ کریم، وہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے اللہ کریم۔ ہم اس کا ثواب ہدیۃً تحفۃً بارگاہ رسالت میں بھی پیش کرتے ہیں، پوری محفل کو، اس نورانی محفل کو اللہ کریم ہم بارگاہ رسالت میں بھی پیش کرتے ہیں، ہمارے پیارے نبی کے صدقے، ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی، پیغمبر اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے بعد تمام ازواج مطہرات، تمام اہل بیت، تمام صحابہ اکرام، تمام تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین، کتب اولیاء، غوث ابدال اغواس کو اس کا ثواب پہنچے اللہ کریم۔ کل مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو جو اس لمحے تک بھی تو اس دنیا سے رخصت ہوئے اللہ کریم، انہیں بھی اس کا ثواب پہنچے، ان کی مغفرت فرمائیے، ان سے درگزر فرمائیے اللہ کریم، ان کی قبور کو تحت نگاہ وسیع کر دیجیے، ان کی قبر سے لے کر حشر تک تمام منازل آسان فرما دیجیے یا اللہ کریم۔ ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھیے، رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھیے، ہمیں رمضان تک پہنچائیے، اور شعبان کے جو دن باقی ہیں اس کی برکتیں اور رحمتیں بھی ہمیں بہت 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 زیادہ عطا فرمائیے۔ جو کچھ آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما دیجیے اللہ کریم۔ ہم آپ سے برکت کا، ہم آپ سے عافیت کا، ہم آپ سے خیر کا، ہم آپ سے بھلائیوں کا، آپ کی فضل کا سوال کرتے ہیں یا اللہ کریم۔ اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیے، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائیے یا اللہ، یا رب العزت، یا رب کریم۔ ہماری استاذہ کو اور ہماری استاذہ کے بھی استادوں کو، ان کے استادوں کو یا اللہ سلامت رکھیے، اور تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرمائیے، اس کا نور، اس کا پیغام گھر گھر پہنچے یا اللہ کریم۔ ہمارے تمام ساتھیوں کو اور ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو یا اللہ کریم صحت عطا فرمائیے یا اللہ۔ بہت زیادہ بیمار لوگوں کی خبر آتی ہے یا اللہ کریم، سب بیماروں کو صحت، روحانی صحت، جسمانی صحت عطا فرمائیے یا اللہ، روحانی قوت، جسمانی قوت عطا فرمائیے اللہ کریم۔ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے یا اللہ کریم، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے یا اللہ، یا رب العزت۔ جن بچوں کے رشتوں کے مسائل ہیں یا اللہ، اس ماہ مبارک کی برکت سے یا اللہ کریم ان کے اس مسئلے کو حل کر دیجئے، بہترین تقوی والے زوج عطا فرمائیے، زندگی گزارنے کے مخلص، بہترین محبت کرنے والے ساتھی عطا فرمائیے، دلوں میں، رشتوں میں، خاندانوں میں، آپس میں محبت اور مودت پیدا فرما دیجیے اللہ کریم۔ جو ہماری بہنیں شکایت کرتی ہیں ان کے شوہروں کے برے سلوک کی یا اللہ کریم، تو ایسے گھرانوں میں میاں بیوی کے درمیان بے تحاشا محبت پیدا فرما دیجیے یا اللہ کریم۔ ہر قسم کی غلط فہمی کو دور کر دیجیے، ہمیں خوش اخلاق بنائیے یا اللہ کریم، ہمیں بہترین اخلاق والا بنا دیجیے، ہمیں عالی اخلاق کر دیجیے اللہ کریم، ہمارے اخلاق سنوار دیجیے، ہم پر رحم فرمائیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں بہترین طریقے سے صلہ رحمی کرنے والا بنا
بنائیے یا اللہ کریم. ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں یا اللہ کریم. یا اللہ کریم ہم جس امت میں سے ہیں یا اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں سے بھی اچھا سلوک کیا کرتے تھے. یا اللہ کریم ہمیں بھی ایسا ہی عالی اخلاق عطا فرمائیے یا اللہ کریم. ہمیں بہت اچھے اخلاق والا بنائیے یا اللہ کریم. رمضان کی پوری طریقے سے ہم آپ کے سامنے توبہ کر کے یا اللہ اپنے پچھلے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر ہم اس مبارک مہینے میں داخل ہوں. آپ ہم سے قبول فرما لیجیے یا اللہ کریم. ہمیں کچھ نہ آتا ہے یا اللہ کریم نہ ہمیں کوئی علم ہے, بس یا اللہ کریم جو آپ چاہتے ہیں ہم سے وہ کام کروا لیجیے. ایسے اچھے نیک اعمال کی ہمیں توفیق دیجیے جن سے آپ راضی ہو جائیں یا اللہ کریم. جن سے آپ راضی ہو جائیں یا اللہ کریم. ہمیں بہت زیادہ توفیق عطا فرمائیے اور جو کچھ آپ نے ہمیں توفیق دی ہے یا اللہ ہمیں اور زیادہ عمل کرنے والا بنائیے. ہمارے وقت میں ہمارے ایمان میں برکت عطا فرمائیے. ہمیں کامل اخلاق کامل ایمان عطا فرمائیے یا اللہ. ہمیں ہماری اولادوں کو ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو کامل ایمان کامل اخلاق عطا فرمائیے یا اللہ کریم. اور ہمارے جو آباء و اجداد اس دنیا سے بغیر توبہ کیے یا اللہ کریم اگر رخصت ہو گئے یا اللہ کریم ہم ان کے بھی ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں یا اللہ. ہم معافی مانگتے ہیں یا اللہ کریم. انہیں معاف فرما دیجیے, ان سے درگزر فرمائیے, ان کی مغفرت فرمائیے یا اللہ کریم. رحم فرمائیے, ہماری نسلوں میں متقی پرہیزگاروں کے امام پیدا فرمائیے یا اللہ. جو لوگ بے اولاد ہیں یا اللہ انہیں اس دولت سے مالا مال کر دیجیے اللہ کریم. صحت مند تندرست توانا اولاد نصیب فرمائیے اللہ کریم. اور جو رزق کی تنگی کا شکار ہے اللہ کریم انہیں جھولیاں بھر بھر کے طاہر طیب رزق وافر مقدار میں بے حساب بے سوال عطا فرمائیے یا اللہ کریم. اور ہم آپ سے سوال کرتے ہیں رزق کا یا اللہ کریم. آپ ہمیں عطا فرمائیے تاکہ ہم آپ کی راہ میں خرچ کریں اور ہمیں دل کا بھی غنا عطا فرمائیے یا اللہ. ہمارے دل کو اور ہمارے نفس کو غنی کر دیجیے یا اللہ کریم. یہاں تک کہ ہم اس چیز کی جلدی کو پسند نہ کریں جسے آپ نے ہمارے لیے دیر سے رکھا ہے, اور نہ ہی اس چیز کی تاخیر کو پسند کریں جسے آپ نے ہمارے لیے جلدی رکھا ہے یا اللہ کریم. جو ہم پر ظلم کرے اس کے خلاف ہماری مدد فرمائیے یا اللہ, اور ہم پر رحم فرمائیے. کل عالم انسانیت پر رحم فرمائیے. اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ ہماری بگڑی بنا دیجیے یا اللہ. سب پر رحم فرمائیے, سب پر رحم فرمائیے یا اللہ. اور ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ کریم. ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی رسولک. اے اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہادت عطا فرمائیے اور ہماری موت اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں مقدر فرمائیے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یا اللہ کریم اس وبا سے, اس وبال سے, اس کرونا وائرس سے سب کو نجات عطا فرمائیے یا اللہ کریم. اور ہر قسم کی بہرہ روی سے, برے اخلاق سے, علت سے, ذلت سے, قلت سے یا اللہ سب کو محفوظ رکھیے. رمضان کی برکت رحمتیں ہر ہر گھر پر نچھاور فرمائیے یا اللہ. ہر مومن مسلمان کے دل پر رمضان کی خیر برکت عافیت سکھ سکینت یا اللہ کریم نچھاور فرما دیجیے یا اللہ. ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں, ہمیں معاف فرما دیجیے, ہم سے درگزر فرمائیے. ہم آپ سے ان تمام خیروں اور بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں جن کا سوال کیا آپ سے آپ کے بندے اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام